लेकिन उनको रखने से सबसे पहले बड़ी अभी एक गमगीन ख़बर मिली। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त कुलीग इरशाद भट्टी साहब, उनकी अहलिया की वफ़ात की ख़बर मिली। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है। हमारी तमाम तर दुआएं, हमारी तमाम तर जो हमदर्दी है वो इरशाद भट्टी साहब और उनके अहले ख़ाना के साथ है, सबके साथ। अल्लाह मरहुमा के दर्जात बुलंद करे और उनके तमाम लवाहकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। इसके साथ साथ कल और परसों में आपने कुछ अपोजिशन के जो हलके हैं उनके अंदर कुछ हलचल देखी। आपने देखा कि किस तरीके से वो सारे लोग जिन्होंने एक दूसरे के पेट फाड़ने थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के इस बात का ऐलान किया कि वो बहुत जल्द तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश करेंगे ताकि इमरान खान की हुकूमत गिराई जा सके। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ ये वादा किया था। वो मिसाक जमहूरियत हो उसमें मिलके लूटने का वादा किया था। उससे पहले एक दूसरे को करप्ट कहा था, एक दूसरे का पेट फाड़ना था, एक दूसरे को सड़कों पे घसीटना था। ये सब कुछ होना था, लेकिन फिर इमरान खान आ गया। जब इमरान खान आया तो सबको इकट्ठे होना पड़ गया। अब वजह इकट्ठे होने की क्या है कि इन्हें पता है कि ये अकेले अकेले क्या 2 या 3 मिलके भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इन्हें लगा पाकिस्तान की पूरी जो करप्ट अशराफिया है उसको एक मुठ होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, फिर जाके ये इमरान खान का मुकाबला कर सकेंगे। तो इसलिए आपने अभी देखा होगा कि ये तमाम लोग इकट्ठे हो गए हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। मतमा नज़र एक है कि किसी तरीके से इमरान खान से छुटकारा हासिल किया जाए ताकि जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो रुके, जो मुकदमात है उन्हें तूल दिया जाए, उस तवालत के अंदर कहीं से रिकॉर्ड गायब किया जाए, कहीं पर कोई चीज़ मैनेज की जाए, और फिर टेक्निकल बुनियादों पर जैसे यहाँ की अशराफिया बड़े सालों से छूटती आ रही है, एक दफ़ा फिर छुटकर घर चले जाएं। अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तारीख में, मैंने पहले भी कहा, गरीब के लिए इतना काम किसी ने नहीं किया जितना शहबाज शरीफ, उनकी फैमिली और जरदारी ने किया। जरदारी की अगर आप बात करें तो उन्होंने पापड़ वालों को रातों रात अरबपति कर दिया। बेचारा एक गरीब आदमी जो पापड़ बेचता है, जो रेडी लगाता है समोसे की, उसको रातों रात अरबपति कर दिया। तो क्योंकि शहबाज शरीफ साहब असल खादमे आला हैं, तो उन्होंने कहा यह तो नहीं हो सकता कि वो पीछे रह जाएं जरदारी साहब से। तो जैसे ही उन्हें बारी मिली 2008 और 13 के दरमियान में, जरदारी साहब ने पापड़ वाले को अमीर किया, गरीब आदमी को अरबपति किया। भुट्टो साहब ने तो वादा किया था ना, रोटी कपड़ा मकान। इन्होंने तो वादा किया कि बैंक भी आपका पूरे का पूरा, तो पापड़ वाले को अरबपति कर दिया। शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटों ने 2008 और 2013 में, उन्हें यह गेम नहीं पता थी, शायद छोटी मोटी चोरियां मारते थे। उन्हें कहा यह असल काम ये कि गरीब को अमीर करो। फिर उन्होंने एक गरीब ढूंढा बड़ी मेहनत करके, जिसका नाम मलक मकसूद चपड़ासी है। उसको 9,000 तनख्वाह के ऊपर अपने पास रखा। अब आप में से कई लोग सोचते होंगे, बड़े आप लोग भी कमीने हैं अंदर से, ये सोचते होंगे सिर्फ 9,000 एक गरीब आदमी को, और बदबख्तों वो उसकी किस्मत बदलने के लिए लाए थे। 9,000 तो सिर्फ एक पीनट था, असल में तो उसकी काया पलट देनी थी इस टब्बर ने, और काया पलट दी। 9,000 रुपया तो ऐसे ही था जैसे दूध में जाग लगाते हैं। दही तो असल जमना था, और जब दही जमा तो देखा कि मलक मकसूद चपड़ासी रातों रात अरबपति हो गया। उसके अकाउंट में 4 अरब रुपए निकल आए। एक बेचारा मसरूर अनवर नाम का शख्स था जो फौत हो गया, उसको ये फौत होने के बाद भी अरबपति बनाते रहे, उसके अकाउंट में पैसे डालते रहे, निकालते रहे। मैंने आपको पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो भी शख्स बेचारा अल्लाह को प्यारा हो जाता है, उसका वो, हम तो समझते हैं कि उसका मालिक अल्लाह की ज़ात हो जाती है जो अल्लाह को प्यारा हो जाता है, लेकिन शरीफों ने साबित किया कि उसके वोट का, उसके अकाउंट का, उसके बैंक अकाउंट का, उसकी जायदाद के मालिक शरीफ हो जाते हैं। इसीलिए हर जो फौत शुदा वोटर होता है उसका वोट भी नून लीग को पड़ता है, और इसी तरीके से बेचारे मसरूर अनवर के फौत होने के बाद भी उनके अकाउंट को अरबपति किया जाता रहा, और फिर खाली करके उसमें से शहबाज शरीफ अपनी बेगम के लिए,
اپنے لیے پراپرٹی، گاڑیاں اور دوسری چیزیں خریدتے رہے. تو ایک تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اور پرائم منسٹر صاحب سے یہ توقع کرتا ہوں کہ جیسے ایک تمغہ امتیاز ہے، ایک تمغہ شجاعت ہے، ایک تمغہ حسن کارکردگی ہے، اسی طریقے سے ان کو بھی ایک تمغے کی جو ہے وہ اب ایک نئی کیٹیگری ہمیں متعارف کروانی چاہیے، جس میں ایسے غریبوں کو راتوں رات ارب پتی کیا جاتا ہے. نہ یہ کام چائنا میں ہو سکا آج تک، نہ یہ امریکہ میں ہو سکا. ہم نے بگ امریکن ڈریم سنا، لیکن وہاں پہ لوگ ملینر ہوتے ہیں بڑے سالوں کے بعد جو امریکن ڈریم جیتے ہیں. لیکن یہاں پر جو شہباز شریف نے خدمت کی قوم کی کہ ایک چپڑاسی کو ارب پتی کر دیا راتوں رات، اس کے اوپر ایک اسپیشل کیٹیگری ہونی چاہیے تمغے کی. جیسے تمغہ بصالت ہوتا ہے، تمغہ شجاعت ہوتا ہے، ایسے ایک تمغہ دینا چاہیے ان کو. ایسے سائنسدان روز روز پیدا نہیں ہوتے. یہ میاں شریف اللہ ان کو ان کے درجات بلند کرے، یہ ان کو بھی سلام ہے کہ وہ دنیا میں ایسا اعلیٰ آدمی پیش کر کے گئے ہیں جو راتوں رات لوگوں کو غریب کرتا ہے، امیر کرتا ہے سوری. تو اب بات یہ ہے کہ یہ اکٹھے ہو رہے ہیں، ہمارے اتحادیوں سے بھی مل رہے ہیں. سو بسم اللہ، آپ جو کچھ بھی کریں گے آپ ہمیں طاقتور کریں گے، کیونکہ ہماری پوری پوزیشننگ ایک ہی چیز کے اوپر تھی. 1996 سے عمران خان ایک ہی بات بتاتے آئے ہیں کہ آپ سب چور ہیں، آپ سب اندر سے ایک جیسے ہیں، بھلے وہ لاہور کی شریف فیملی ہو، بھلے وہ اندرون سندھ سے حاکم زرداری مرحوم کے بیٹے زرداری صاحب اور ان کا ٹبر ہو، بھلے وہ ایک فضل الرحمان صاحب ہیں جو اپنے نام کے ساتھ انہوں نے مولانا لگایا ہوا ہے وہ ہوں، یا کوئی بھی اور یہ چور چکے ہوں ایزی لوڈ والے سارے. آپ لوگ سکے کا، میں تو کہتا ہوں ایک ہی سکے کے دو رخ نہیں ہیں، آپ ایک ہی رخ ہیں ایک ہی سکے کے. ہوں گے سکے کی دوسری طرف تو جیل ہے، تو آپ کا دل ہے یہ سکہ وہی گرے جس کی طرف آپ کی کرپشن کا پیسہ بنانے کا انتظام ہو. تو اس لیے آپ ایک دوسرے سے ملیں، آپ جس سے بھی ملیں ہمیں پتا ہے کہ وجہ اصل میں ایک دوسرے سے ملنے کی یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا معلوم ہے کہ اب فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے. اس کیس میں فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے جس میں تمام بینک سٹیٹمنٹس موجود ہیں، جس میں ملک مقصود چپڑاسی روتا ہوا اس کے ویڈیو بیان موجود ہیں انویسٹیگیٹو ایجنسیوں کے پاس، جس میں مسرور انور کے گھر والوں کے روتے ہوئے بیان موجود ہیں کہ یہ چور ہیں شریف، انہوں نے ہمارا شناختی کارڈ چوری کر کے ہمیں لوٹا ہے، جس میں عبد الجبار کا بیان موجود ہے، جس میں باقی جو 13 لوگ ہیں، ٹوٹل 15 تھے یہ جن کے اکاؤنٹوں میں آپ نے 16 ارب روپیہ ڈالا، ان کے بیانات ایف آئی اے کے پاس، انویسٹیگیٹو ایجنسیز کے پاس موجود ہیں، پیپر ٹریل موجود ہے سارا، آپ نے کیسے لوٹا ہے. اب آپ کو صرف سزا ہونی باقی ہے. اب آپ کو صرف یہ بتا دیں کہ آپ کو کیونکہ پتہ چل گیا کہ آپ کا انجام قریب ہے، آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، آپ نے ادھر ٹپوسنی ماری ادھر ماری، یہ کیا وہ کیا، عمران خان نے کسی پریشر میں آپ کو این آر او نہیں دیا. اب آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، آپ کو این آر او نہیں ملا، تو اب آپ عدم اعتماد کا پینترا کھیلنے جا رہے ہیں. یہ جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک دم سے یہ اکٹھے ہوئے ہیں اور عدم اعتماد کی بات شروع ہو گئی ہے. یہ اصل میں وہ فرد جرم ہے جو عائد ہونے جا رہی ہے، یہ اس کا جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک نیا آپ نے دیکھا تھا رانا ثناء اللہ نے پچھلے دن کہا تھا کہ جو جج شہباز شریف کو سزا دے گا اس جج کی عدالت کا بھی گھراؤ کریں گے، اس کی رہائش گاہ کا بھی گھراؤ کریں گے. یہ کیوں کہا تھا؟ پتا تھا اب سزا ہونے جا رہی ہے، فرد جرم ہوگی اس کے پیچھے سزا ہوگی، جواب کوئی نہیں ہے. تو اس لیے شہباز شریف صاحب کے دن گنے جا چکے، اس کے ساتھ دوسرے چوروں کے بھی دن گنے جا چکے. نہ این آر او ملے گا نہ ڈھیل ملے گی. عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، کھڑا رہے گا. آپ ہمارے اتحادیوں سے ملاقات کریں یا آپس میں ملاقات کریں، ہم آپ کو کسی صورت کسی پریشر میں این آر او نہیں دیں گے. ہم احتساب کا پھندا اور ٹائٹ کریں گے آپ کے گلے میں. ہماری حکومت گھنٹہ رہتی ہے، 10 سال رہتی ہے، 1 سال رہتی ہے. عمران خان اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوا، نہ وہ اس کے لیے کوئی کمپرومائز کرے گا، نہ وہ اس ارادے کے ساتھ حکومت میں آیا تھا. عمران خان کیا لینے آیا تھا؟ آپ لوگ کہتے ہیں پوزیٹو بات نہیں کرتے، اپوزیشن پہ تنقید کرتے ہیں. میں کچھ پوزیٹو باتیں کرتا ہوں، آپ دیکھیے گا اس کی کوریج نہیں ہوگی میڈیا میں، کیونکہ ہم پوزیٹو بات کرنا نہیں چاہتے. یہ جو میں نے پہلی سٹیٹمنٹ دی ہے نا، ان کی دھواں دار شہ سرخیاں نکلیں گی، ان کی ہیڈ لائن چلیں گی. لیکن اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں
اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا. تو ہمیں اپنے انٹروسپیکٹو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کدھر پہنچ گئے ہیں. ہم اس قدر نیگیٹو ہو گئے کہ ہمیں صرف نیگیٹو خبر چاہیے بات کرنے کے لیے. تو کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور ان چیزوں کو سامنے رکھنے سے پہلے میں مکمل طور پر مذمت کرتا ہوں جو کل ٹیلی ویژن پر ہوا, جس طریقے سے غریدہ فاروقی صاحبہ کے شو کے اندر ایک مغلظات بکے گئے, اور اس میں افتخار فتنہ صاحب ہوں یا اس کے اندر دوسرے لوگ ہوں, ان تمام نے شمولیت کی. اور ایک وہ محسن بیگ صاحب, جو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ وزیر اعظم سے پیسے مانگنے آیا کرتے تھے, اور اکیلے نہیں 12 بندوں کے درمیان میں آتے تھے, پرائم منسٹر آفس کے اندر آتے تھے. فردوس عاشق اوان صاحبہ کے ساتھ یہ آئے, باہر لان میں پرائم منسٹر بیٹھے تھے, وہاں پر انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے پیسہ دیں تو میں پورے میڈیا کو نس ڈال دوں گا, میں پورا میڈیا کنٹرول کر کے آپ کے پاؤں میں پھینک دوں گا, کیونکہ یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی چلاتے رہے, اب سب کو پتا ہے, وہ نیوز ایجنسی چلاتے رہے. تو یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ہر صورت کی کوشش کی کہ پہلے انہیں ایڈز کے پیسے ملے. جب پرائم منسٹر نے اس پہ جواب دیا, کیونکہ ہم کبھی بھی میڈیا کو نہ کتے کی طرح بھونکنے والا کہتے ہیں, نہ کتا کہتے ہیں جیسے بلاول نے کہا, نہ پرویز رشید کی طرح کتے کو بھونکنے والا کہتے ہیں, نہ مریم صفدر کی طرح کہتے ہیں کہ ان کی اوقات کیا ہے یہ بات کر کے بتائیں. ہاں, ہم آپ کے ساتھ ڈفرنس آف اوپینین کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ اخلاقیات کے اندر بیٹھے ہوئے بات بھی کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ جھگڑا بھی کرتے ہیں اخلاقیات کے اندر رہتے ہوئے. جی جی میں بات کرتا ہوں, میں آپ کو نہیں کہا تھا, میں اپوزیشن کو کہہ رہا ہوں, آپ کو نہیں کہہ. آپ کدھر سے کمینے آ گئے, تو اپوزیشن کا کام ہے, کرپشن آپ نے تھوڑی کی ہوئی ہے کہ آپ کمینے ہوں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بالکل آپ کو یہ دکھ ہوا, اور میں سمجھتا ہوں جب پرویز رشید ایک ملک کے جو وفاقی وزیر اطلاعات رہے ہوں اپنی آڈیو کے اندر کہیں کہ سینئر ترین صحافی کتے کی طرح بھونکتے ہیں, تو آپ کی طرح ہمیں بھی تکلیف ہوگی, صرف صحافیوں کو نہیں ہوگی. یہ گھٹیا حرکت ہے. اور جو دوسرے دوست تھے سارے, وہ ایسے لگا تھا انہیں مار کے بٹھایا ہوا, وہاں مجبوری میں بیٹھے ہوئے ہیں, اترے ہوئے چہرے تھے, پریشانیاں یہاں تھی, بہت ہی زیادہ تکلیف میں مبتلا تھے. میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپیل ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان کی حالت پہ رحم کریں, ان کو شفائے کاملہ دیں, ان کو تھوڑا سا جو ہے ان کے اندر جو درد ہے اس کو کم کریں, اور ان کے اندر جو پیسے کی ہوس ہے اسے بھی کم کریں. بتائیے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ آپ کی جو باپ پارٹی ہے, MQM ہے, مسلم لیگ کاف ہے, ان سب کا اچانک ایک دم سے زمین ٹوٹ جاگا. اپوزیشن کی جو سمجھ آتی ہے وہ حکومت مخالف تحریک چلانے کے لیے بہت کوشش کر رہی تھی, یہ اچانک اتحادیوں کو کیا ہوا؟ دیکھیے جو MQM کی بات ہے, اس بات کو آپ کو بڑی سمجھ آنے والی بات ہے. وہ اس ٹائم نبرد ازما ہے سندھ کے اندر, جو ایک بلدیاتی نظام, ظالمانہ بلدیاتی نظام ان کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے. ڈیموکریسی میں جب بھی کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو یہ آپ کا حق ہوتا ہے آپ سب کے ساتھ بات کریں. وہ سب کے ساتھ بات کر رہے ہیں, یہ بلدیاتی نظام کے اوپر وہ اپنی مدد مانگ رہے ہیں, وہ سب کو اکٹھا کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس میں وہ کچھ غلط نہیں کر رہے. ہم ان کے ساتھ گلا تب کریں جب وہ ہمارے ساتھ جو ان کا اشتراک ہے اس کے اوپر جا کے کسی سے بات کریں. وہ ایک پارٹی ہے, انڈیپینڈنٹ خود مختار پارٹی ہے, ہمیں ان کا احترام کرنا ہے جیسے وہ ہمارا احترام کرتے ہیں, ہمارے بھائی ہیں. وہ ایک بلدیاتی نظام میں جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور MQM نے جو اچھی بات کی ہے وہ یہ کہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کے انہوں نے پورے صوبے کی بات کی ہے. انہوں نے کوئی صرف کراچی کی بات نہیں کی, انہوں نے حیدرآباد کی بات کی ہے, لاڑکانہ کی بات کی. میں نے خود ان کی پریس کانفرنسز سنی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پر ایک ظلم کیا جا رہا ہے آنے والے بلدیاتی نظام میں, اس کو روکا جائے, اور اس کے لیے وہ ڈیفرنٹ پارٹیز کے ساتھ مل رہے ہیں. یہ ان کا حق ہے, مجھے اس میں کوئی ایسی زیادتی ان کی نظر نہیں آ رہی. تو یہ چائے کی پیالی میں طوفان تو ہے فرد جرم عائد ہونے کے خدشے کے تحت, اور اس میں کچھ نہیں ہے. اب آپ دوستوں سے اجازت لیں گے کیونکہ اندھیرا ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ.